वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जोड़ तोड़ जोर और शोर से जारी है। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से हुकूमत और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की अपोजिशन की हिमायत से नंबर गेम दिलचस्प हो गई है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन का किरदार फैसला कुन हो गया है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को कौमी असम्बली के 172 अराकीन की हिमायत हासिल है, जबकि अपोजिशन के हिमायती अराकीन असम्बली की तादाद बढ़कर 168 हो चुकी है। यानी अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए मजीद 4 अराकीन की हिमायत दरकार है। अब सवाल यह है कि इस दिलचस्प नंबर गेम के बाद सरप्राइज किसको मिलेगा, अपोजिशन को या फिर हुकूमत को? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है शौकत पराचा साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊंगी, क्या लग रहा है कौन किसको सरप्राइज देने जा रहा है? अभी तो हमें मिल रहे हैं सरप्राइज। कभी असलम भूतानी साहब आ रहे हैं, कभी बख्शी साहब आ रहे हैं, उधर से कुछ परिंदे उधर जा रहे हैं, कुछ परिंदे इधर जा रहे हैं। माइग्रेशन का मौसम है ये। अगर आप आके देखें सिंध में केंजर लेक पर तो बहुत हसीन मनाजिर आपको नज़र आएंगे। बहुत खूबसूरत परिंदे सफ़ेद रंग के, नीले पीले काले, ये आ रहे हैं रशिया से। और तो यही सूरत हाल बनी गाला से भी है और ज़ाहिर जाती उम्रा से भी है। मुझे लगता है ये है कि नंबर गेम सेटल्ड है और इस तरह सेटल्ड है कि जो मुनहरिफीन है, जिनको आप मुनहरिफ कहते हो, दरअसल वही मैटर करेंगे। अच्छा, MQM ने जो कुछ करना है वो MQM करेगी ज़ाहिर है, लेकिन उसके पास अब क्या है? उसके पास एक वफाकी हुकूमत की पैकेज है जिसमें कोई ख़ास बातें नहीं है। एक बड़ा पैकेज पीस पार्टी ने दिया है उसको कि एडमिनिस्ट्रेटर ले लें कराची का, हैदराबाद का ले लें एडमिनिस्ट्रेटर, 60-40 का एम्प्लॉयमेंट का रेशो ले लें, आप वजारतों में हिस्सा ले लें वगैरह वगैरह। और आने वाले इंतखाबात में जो लोकल बॉडीज इंतखाबात हैं उसमें यकीनी तौर पर कोई एडजस्टमेंट का होगा। इसमें दोनों पार्टियों का फ़ायदा होगा, एक का नहीं होगा। इस पार्टी का भी होगा, MQM का भी होगा। लेकिन जो मुनहरिफ हैं और जो कह रहे हैं कि हम PTI में हैं, इमरान खान हमारा लीडर है, लेकिन पॉलिसी से भी इख्तलाफ है, वो मैटर करेंगे ज़्यादा। और 4 या 5 का अगर मसला है तो मुझे लगता नहीं कि पीपल्स पार्टी जो है वो जो अपोजिशन है वो किसी कमज़ोर पिच के ऊपर है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता ये है कि वो स्ट्रॉन्ग पिच के ऊपर है। और माइनस MQM भी अगर आप समझें तो शायद वो आगे जाकर जीत सकते हैं, लेकिन आगे जाकर जीतने के बाद क्या करेंगे ये बाद में सवाल कीजिएगा आप। ठीक, जनरल साहब किसके नंबर्स पूरे होते हुए देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बज़ाहिर तो ऑपोजिशन का पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि हमें ये अंदाजा नहीं है कि अगर कोई डिसिडेंट्स हैं तो उनकी अपनी सफ़ों में कितने हैं, क्योंकि उनका अभी तक कोई ओपनली बात नहीं आई, लेकिन हुकूमती साइड से कुछ इंडिकेशंस मिलती हैं। अगर हम अलल ऐलान जो लोग बाहर निकल रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो वो हुकूमती अरकान है जो हुकूमत के इत्तेहादी थे या उनके साथ, तो उसमें लगता यही है कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त थोड़ी बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि ऐसी वाज़ेह पोजीशन नजर नहीं आती, लेकिन हर सूरत उनका पलड़ा कुछ भारी लगता है। जो सियासत का रुख इस वक्त नजर आता है वो ये है कि बाजार गर्म है और जो छोटी पार्टियां या इंडिविजुअल्स हैं उनको अंदाजा है कि यही वक्त है जिसमें कि वो अपने लिए अपने मफादात हासिल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वो बटोर सकते हैं दोनों साइड से, वो किसी भी शक्ल में हो, ओहदों की शक्ल में हो या किसी और तरीके से। वो मेरा ख्याल है ज्यादा परेशान कुन चीज है कि सियासत जो है वो आज बड़ी नंगी नजर आ रही है, बड़ी गंदी नजर आ रही है, और उसकी वजह से जो आगे आने वाले हालात हैं वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। मैं इसको यूं समझता हूं कि अगर मिसाल के तौर पे हुकूमत के खिलाफ तहरीक पास हो जाती है, हुकूमत टूटती है, तो जो सिचुएशन अभी है उसमें ये लोग भी जाके बाहर अमन से नहीं बैठेंगे, ये अगली हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर देंगे।
اور ہماری تو تاریخ ہے کہ الیکشن ہوئے جو ہارا اس نے آ کے الزام تراشی کرنی ہے کہ جی فلاں نے دھاندلی کر لی. اور اسی طرح اگر اپوزیشن ہار جاتی ہے اور ان کی تحریک پوری نہیں ہوتی تو اپوزیشن سڑکوں پہ ہوگی, وہ کہیں گے کہ جی یہاں پہ یہ ڈنڈا ہو گیا, یہ دھاندلی ہو گئی ہو. تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے آئندہ آنے والے دنوں میں ملک میں وہ امن, وہ سکون, وہ سیاست میں وہ متانت نظر نہیں آتی جو اس ملک کے مسائل اس وقت اتنے شدید ہیں کہ ان کو حل کرنے کے بارے میں کوئی غور کر سکے. تو قابل افسوس حالت ہے جس کا سوائے اس کے کہ کفِ افسوس مارا جائے اور آدمی خوشی کر سکے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے خیال میں سیاست میں گیم مزید خراب ہو رہی ہے لیکن اپوزیشن کا پلڑا آپ بھاری دیکھ رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. امبر, جو کرنٹ سچویشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپوزیشن کی کوششوں کو ناکام بنا پائے گی؟ دیکھیے کوشش تو کری حکومت, لیکن جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا اور آپ نمبرز دیکھیں, ایک پرویز الہی صاحب تو چلے گئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف, حکومت کی طرف, جی ڈی اے بھی ان کے ساتھ ہے, لیکن جو نئے اعلانات ہو رہے ہیں, نئے سرپرائزز ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کی طرف زیادہ ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کو صرف اب 4 چاہیے. اور وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ شاید منحرف جو انہوں نے سنبھال کے رکھے ہیں, چھپا کے رکھے کہیں, وہ بھی ووٹ ڈالیں گے سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے. خیر, جو اپوزیشن کی کوششیں اگر زیادہ کامیاب نظر آ رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس وقت کیا آفر کر رہا ہے, مزید لگ رہا ہے کہ ان کی جو وزیر اعظم عمران خان کی جو تقریر تھی, جو انہوں نے اپنے گرینڈ شو پاور شو کیا تھا, اس میں بھی لگ رہا تھا کہ وہ اگلے الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. عثمان بزدار کی قربانی بھی غیر یقینی ہے. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو استعفیٰ تو بھیج دیا ہے, لیکن اصل جو پروسیجر ہے وہ تو گورنر کو بھیجنا ہوتا ہے, پھر وہ سائن آف کرتے ہیں اور استعفیٰ پکا ہو جاتا ہے. تو وہاں بھی گیم جو ہے وہ اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ کتنی کامیاب ہو سکتی ہے حکومت. ایم کیو ایم کو کیا آفر کر سکتی ہے؟ ایم کیو ایم کے کچھ معاملات پہ تو ناصر بیگ چوتھائی صاحب نے بات کی تھی, جس میں بہت اہم ہے, ظاہر ہے ان کا ووٹ بینک جو ہے, جو اربن سندھ میں ہے, کراچی میں ہے, حیدرآباد میں ہے, ان کو کیا ملے گا لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. لیکن ان کو اور بھی مسائل ہیں, اور وہ کیا مسائل ہیں؟ وہ ہے ان کے دفاتر ہیں جو بند پڑے ہیں, جو ان کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی رہائی ہو. یہ کام دونوں نہیں کر سکتے. اپوزیشن جماعتیں بھی وعدہ نہیں کر سکتی, نہ پاکستان تحریک انصاف, جو اس وقت نیوٹرل ہیں وہی کر سکتے ہیں. اور آپ کو نیوٹرالٹی کا یہی ایک اشارہ ملتا ہے کہ سب لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, سب لوگ اپنے فیصلہ کوئی یقینی طور پہ اس طرح سے, مطلب اتحادی کی میں بات کر رہی ہوں, اعلان نہیں کر رہے. سو یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو شاید زیادہ اس وقت کوشش کرنی پڑے گی, اور جو اشارے ملتے ہیں, جو بیانیہ بن رہا ہے, وہ اسی کا ہے کہ حکومت is trying to gain back lost space, اور وہ اپنے اگلے الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے. ٹھیک, مزمل صاحب وردی صاحب, نظر آ رہا ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی آپس میں تقسیم ہو رہی ہیں. اس تقسیم کا فائدہ آپ کے خیال میں کون زیادہ بہتر طریقے سے اٹھا پائے گا, اپوزیشن یا پھر حکومت؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے عدم اعتماد کی جب بات سامنے آئی اور عمران خان صاحب کو نظر آیا کہ ان کے اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہیں اور انہیں بلیک میل کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اگر وہ ملکی مفاد میں سوچتے اور جمہوری مفاد میں سوچتے تو انہیں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے تھا ملک میں, اور کرسی سے چمٹے نہیں رہنا چاہیے تھا, اور نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں آخری دن تک جو ہے کرسی سے بیٹھا رہوں گا, مجھے اتارو, مجھے نکالو, اور جلسے کرنے چاہیے تھے. انہیں سیدھا الیکشن کیمپین میں جانا چاہیے تھا. آپ فرض کر لیں کہ ایک ووٹ سے یہ حکومت قائم بھی رہ جاتی ہے. بھی پچھلے 1 مہینے سے جب سے عدم اعتماد آئی ہے 8 مارچ سے, آپ 1 مارچ سے لگائیں, کیبنٹ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا, سرکولیشن سمریوں سے کام چلایا جا رہا ہے, کوئی سوائے سیاسی کمیٹی کی میٹنگ کے اور کوئی میٹنگ نہیں, یا جلسے ہو رہے ہیں. تو جو کاروبار حکومت ہے وہ تو ختم ہو گیا نا. حکومت تو اسی دن ختم ہو گئی جس دن عدم اعتماد موو ہوئی یا اس کی بات کی گئی. عمران خان صاحب نے حکومت کرنی چھوڑ دی اور کرسی بچانے کی طرف لگ گئے. اب اپوزیشن کے 4 ووٹ کم ہیں یا 4 زیادہ ہیں, عمران خان کے پاس 1 کم ہے 1 زیادہ ہے. عمران خان صاحب کے پاس ایک راستہ تھا کہ وہ فوری طور پر قبل از وقت انتخابات کا اعلان کرتے, انہیں اپنی پاپولیرٹی پہ بہت اعتبار تھا, وہ کہتے مجھے باہر سے بھی نکالا جا رہا ہے, یہ بھی بلیک میل کر رہے ہیں, میں عوام کے پاس جا رہا ہوں. لیکن اگر آپ عوام کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں,
آپ کرسی بچانے کے لیے وزارتیں بھی بانٹ رہے ہیں, وزارت اعلیٰ بھی بانٹ رہے ہیں, اور ریاست مدینہ اور بیرونی سازش کی بھی بات کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا پاکستان کے عوام اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ دو نیریٹیو اکٹھے خرید لیں گے. لیکن بہرحال اپوزیشن کی نمبر گیم زیادہ قریب لگتی ہے, اور یہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب انتخابات فوراً نہیں چاہتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی اس حد تک نہیں ہے کہ وہ انتخابات میں جائیں اور جیت سکیں. ٹھیک. شوکت پراچا صاحب, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ قاف جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے, جبکہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ اپوزیشن کی حمایت کر رہی ہے؟ بہت شکریہ. اور آپ کے اس پروگرام میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج جنرل صاحب اور مزمل سہروردی صاحب ایک پیج پہ ہیں. وہ ایک پیج کا مسئلہ کچھ دنوں سے خراب ہوا تھا ملک میں, لیکن آج آپ کے شو میں ایک پیج کم از کم مجھے نظر آیا. دوسری بات یہ ہے کہ کاف لیگ سپورٹ کر رہی ہے, کاف لیگ کو آفر ہو گئی نا, اور اس سے تو یہی نظر آیا کہ جو جنرل صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ ہر کوئی اپنے اپنے انٹرسٹ دیکھ رہا ہے. اب وہ انٹرسٹ کسی کے بالکل تنگ نظری والے ہیں جو کہ کاف لیگ کے ہمیں نظر آئے کہ ایک رات آپ جا کر نون لیگ کے ساتھ باقاعدہ دعائے خیر پڑھ کے آئے. اور اسپیشلی میں پنجاب والوں سے بات کر رہا ہوں, دعائے خیر کا ایک بڑا مطلب ہوتا ہے, کے پی میں بھی اس کا بڑا مطلب ہوتا ہے. تو آپ دعائے خیر پڑھ کے آئے, دوسرے دن آپ کو آفر ہوئی تو وہی چیز وہ آپ کو دے رہے تھے. اور ابھی بالکل امبر صاحبہ نے صحیح بات کی کہ استعفیٰ تو گورنر کو جانا چاہیے تھا, استعفیٰ ادھر آ گیا. ابھی پتہ نہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون ہے اس وقت, کیا بزدار صاحب اپنی اتھارٹی اسرٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے گورنر صاحب کی بجائے استعفیٰ تو پرائم منسٹر کو بھیجا ہے. تیسری بات, بلوچستان عوامی پارٹی کی آپ بات کر رہی ہیں, 63A سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. سوال تو پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کیا زبیدہ جلال صاحبہ پہ بھی وہ پھر 63A اپلائی کرے گا جو حکومت دوسروں پہ اپلائی کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ اگر پارٹی چیئر خالد مگسی ہیں تو خالد مگسی کا تو اپنا فیصلہ آ چکا ہے. بلوچستان میں جو بلوچستان عوامی پارٹی بنی یا میر ثناء اللہ زہری صاحب کی حکومت توڑی گئی تھی, سینٹ کے الیکشن ہوئے, یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہی ہوتا رہا. ہمارا امپریشن یہ ہے. اور اب اگر بلوچستان عوامی پارٹی کھڑی ہو گئی ان کے ساتھ تو میرے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. رہی تیسرے اتحادی ایم کے ایم کی بات, دیکھیں یہ درست ہے کہ ایسے موقع پر جب حکومت یا اپوزیشن پھنسی ہو لوگ اپنی اپنی پوزیشنز کا فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن جو مطالبات ایم کے ایم کے پولیٹیکل ہیں وہ تو پھر 4 سال میں پی ٹی آئی نہیں ان کو دے سکی. یعنی سیاسی دفاتر کی بات کی گئی ابھی, یا ان کے جو لوگ رہا نہیں ہوئے وہ جیلوں میں ہیں, وہ اگر پی ٹی آئی نہیں دے سکی فیڈرل گورنمنٹ میں رہتے ہوئے تو ایم کے ایم کو وہ پیپلز پارٹی سے توقع بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی صوبائی حکومت رکھ کر اپوزیشن میں رہ کر ان کو دے سکے گی. لہذا جو پریکٹیکل ان کے مسائل ہیں سندھ کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے کراچی کا انٹرسٹ دیکھنا ہے, انہوں نے میرپور خاص کا انٹرسٹ دیکھنا ہے, خیرپور کا انٹرسٹ دیکھنا ہے, سکھر کا انٹرسٹ دیکھنا ہے, وہ پیپلز پارٹی ہی ان کو دے سکتی ہے. تو اس لیے وہ جو بار بار مذاکرات کر رہے ہیں, اور آج بھی رات 10 بجے بتایا گیا ہے رپورٹس ہیں کہ ان کی پھر ملاقات ہوئی ہے, ان کو اگر کراچی کی ایڈمنسٹریٹرشپ مل جائے, حیدرآباد کی ایڈمنسٹریٹرشپ مل جائے, ان کو جابز میں کچھ کوٹا مل جائے, یا فیوچر میں جب لوکل باڈیز الیکشن ہونے ہیں, اور جو الیکشن لا جو سپریم کورٹ میں بھی وسیم اختر صاحب نے چیلنج کیا تھا, ان کے وہ زیادہ بڑے انسینٹیوز ہیں. اور نیچرل میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں, فار دا سٹی آف کراچی, فار دا پروونس آف سندھ, اگر پیپلز پارٹی اور ایم کے مل کر کام کریں تو نہ تو فساد ہوگا, نہ جھگڑا ہوگا, نہ وہ لسانیت ہوگی, نہ وہ ایسے نعرے ہوں گے جو دونوں فریقین نہ پسند کرتے ہیں. وہ ایک ایسا میکنزم بنتا ہے جس سے کراچی, حیدرآباد, سندھ کے لوگوں کی وہ خدمت بھی ہو سکتی ہے اور پولیٹیکل ہم آہنگی بھی برقرار رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے امبر, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ جی بالکل, میں آن اے لائٹر نوٹ کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ آج چودھری شجاعت نے جو قاف لیگ کے اندر تقسیم ہے اس کی تردید کی ہے, لیکن مجھے اب ایسے لگنے لگا ہے قاف لیگ جو ہے وہ والے خاندان ہوتے ہیں نا, کہ خاندان میں ایک بچہ جو ہے ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک فوج میں ہوتا ہے اور ایک بیوروکریسی میں ہوتا ہے. تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر واقعی یہ تقسیم نہیں ہے اور یہ فیصلے پھر جان بوجھ کر دونوں سائڈز پلے کی جا رہی ہیں, تو پھر یہی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے, ایک فوج میں ہے اور ایک بیوروکریٹ ہے. این بی سی.
میں یہ اس کا رہتا کہ جو شوکت نے بتایا، شوکت صاحب نے کہا ابھی سندھ کے بارے میں، میرا خیال ہے وہ پیپلز پارٹی آفر کر چکی ہے، اور اسی لیے ایم کیو ایم ذرا سی پریشان ہے. اس کا دل چاہتا ہے جانے کی بنی گالہ کی طرف، لیکن دماغ اس کو لے کے جاتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف، کیونکہ اس کے مسائل کا حل. جی ہاں، یہ سوال بڑا اچھا ہے آپ کا، یہ مجھے پوچھنا پڑے گا ان سے. دوسری بات یہ کہ سیاست کی گندگی، غلاظت اور سیاست کا بیہودہ پن آپ دیکھ لیں نا. عثمان بزدار کے ساتھ کیا ہوا بیچارے کے ساتھ؟ بیچارہ بے گناہ آدمی، معصوم آدمی، جس سے غالباً آج تک کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا ہے، جس نے آج تک کبھی گالی تک نہیں دی ہے، کوئی کام نہیں کیا، چیف منسٹر اس میں رہا، کچھ نہیں کیا، اس کو آپ نے قربان کر دیا، حالانکہ وہ آپ کا وسیم اکرم پلس تھا. یہ ہے سیاست، وہ سیاست جو غلیظ ہے. آپ یہی ہوتا ہے، ابھی دیکھ لیں آپ، کچھ لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، اٹارنی جنرل چیخ رہا ہے آئین میں کچھ نہیں ہے، آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جہاں ڈی سیٹ لکھا ہے وہاں آپ ڈسکوالیفائی لکھ دیں جب تک پارلیمنٹ نہ گئے. تو بڑے مسائل ہو گئے ہیں. اور لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ اگر پرائم منسٹر بڑا دل کرتے ایک اے پی سی بلا لیتے، آخری اے پی سی، اور کہتے کہ یہ پہلی اور آخری اے پی سی ہے جس میں خود آیا ہوں، خاموش سے میری بات سنو، ہم انتخابات کرانے جا رہے ہیں، ہم اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں، ہم خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، ہم اس چیز کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، اور آپ لوگ تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں، میں اسمبلی توڑ رہا ہوں. استعفیٰ دیتے، انتخابات کراتے، پھر دیکھ لیتے. لیکن نہیں کیا انہوں نے. ان کو کئی موقع ملے، نہیں کر پائے وہ، اور انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے شوکت پراچا صاحب، مزمل صاحب کو کامنٹ لے لوں پھر آپ کے جانب آتی ہوں. مزمل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ پراچا صاحب پوچھ رہے تھے کہ آج کل پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہے. ابھی عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کو گورنر کو استعفیٰ دینے کی ہدایت نہیں ہے. مزمل انہوں نے کہا ہے کہ میرے سینے میں بہت راز ہے. نہیں، میں سیدھا چاک کر دوں. دیکھیں آئین کے تحت جب وہ گورنر کو استعفیٰ دیں گے، پھر لارڈ وین اس استعفے کو نوٹیفائی کرے گا، اور پھر الیکشن کمیشن نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کا اعلان کرے گا. لیکن عمران خان صاحب نے انہیں کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کا اعلان صرف اعلان کی حد تک ہے، آپ بطور وزیر اعلیٰ کام جاری رکھیں، اور آپ کو گورنر کو استعفیٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آج سارا دن میرا خیال ہے گورنر بیٹھے ان کے استعفے کا انتظار کرتے رہے کہ ابھی وہ دینے آئیں گے، لیکن وہ اپنے آرام سے گھر پہ بیٹھے رہے، انہوں نے استعفیٰ دینے وہ نہیں گئے. ٹھیک. شوکت پراچا صاحب، یہ جو سوال آپ نے کیا اور این بی سی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھیے یہ سوال نہ مشکل ہے نہ اس پر فیصلہ مشکل ہے. وہ دل اور دماغ ان کا جہاں بھی رہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں، آلموسٹ آپ کے شو میں سب مان رہے ہیں کہ نیوٹرل ہے واقعی، تو پھر ایم کیو ایم کے لیے فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. پھر ایم کیو ایم اپنے انٹرسٹ دیکھے گی، وہ اسی کے مطابق چلے گی. لیکن یہ جو پنجاب والی بات ہے یہ اتنی سادہ نہیں ہے. چودھری پرویز الہی کو لے آنا، بزدار کو سائڈ پہ کرنا. ابھی کمالیہ میں تو وزیر اعظم صاحب تعریف کر رہے تھے. کمالیہ جلسہ 2 دن پہلے تھا اسلام آباد سے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ماشاءاللہ بزدار صاحب یو آر ڈوئنگ ونڈرفل. اب کل وزیر اعظم بلیک میل ہوئے ہیں کیا؟ وہ بلوچستان کی لاشوں پہ تو بلیک میل نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا لاشیں اٹھائیں گے تو میں آؤں گا، آپ بلیک میل نہیں کر سکتے مجھے. آج پھر کیوں بلیک میل ہو گئے؟ یہ جو ہم توقع رکھتے ہیں نا کہ وہ بات کرتے، پہلے اے پی سی بلا لیتے، اسمبلی توڑ دیتے. وہ تو وقت پہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکے، انہوں نے وقت پہ ووٹنگ نہیں کروائی. یہ اقتدار جو ہے، اقتدار کی طوالت کے لیے ایک ایک دن میٹر کر رہا ہے. اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، ہم ایز جرنلسٹ ہماری رائے تھی کہ چودھری صاحبان کی سیاست بھرم والی سیاست ہے. پنجاب کی کلچر میں جب آپ زبان دے دیتے ہیں تو پھر آپ زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس کل والی موو کا نہ صرف عثمان بزدار یا وزیر اعظم عمران خان کی ساکھ کو نقصان پہنچائے، بلکہ چودھری پرویز الہی نے چودھری خاندان کی ساکھ کو بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے. جنرل صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو خط چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کے بجائے اس پر کوئی کارروائی کرنی چاہیے؟ جی، میں 2 پوائنٹ میرے اپنے تھے اور ایک آپ نے دے دیا. پہلے میں اس پہ بات کر دوں کیونکہ میں نے پراچا صاحب کو اس طرح نہیں چھوڑنا. پراچا صاحب بہت ساری بات چیت کر کے تو نکل جائیں گے یہاں سے، تو پراچا صاحب سے ذرا میں حساب کروں. پراچا صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، جو ایم کیو ایم ہے، یہ اپنے مفاد میں فیصلہ کرے گی.
اور چودھریوں سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے بھی اپنے مفاد میں فیصلہ کیا. بولی لگی ہوئی تھی، ایک بولی تھی کہ آپ کو 6 مہینے کے لیے چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم جنرل الیکشن کرائیں گے. اب ایک دوسری بولی آئی ہے جس میں کہا گیا کہ آپ کو اگر حکومت رہتی ہے تو 1.5 سال کے لیے آپ کو چیف منسٹر بنائیں گے. پہلے نون لیگ ایگری کر کے جب آئے شہباز شریف تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بنا دیتے ہیں چیف منسٹر، مدت کا کچھ نہیں کہا. زرداری صاحب کی گارنٹی تھی جو بعد میں اڑ گئی، فیل ہو گئی، کیونکہ میاں صاحب نے کہا جی ہم تو شکل نہیں دیکھنا چاہتے چودھری پرویز الہی. تو پھر جہاں سے اچھی بولی تھی وہ ادھر چلے. تو اس میں کہنا کہ وفاداری اور یہ وہ، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی میں بھی کوئی وفاداری موجود ہے. یہ سارا کچھ جیسے اینٹی سی بات کر رہے تھے، اپنے اپنے مفادات کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں سارے منہ کھولے ہوئے. اس وقت حکومت کمزوری پہ ہے، گرنے پہ ہے، کیا کیا نکلوا سکتے ہیں کسی سے، جو مل سکتا ہے اس کو سمیٹتے جاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا آپ دیکھیے، ایم کیو ایم بڑی حد تک بے روزگاری کا شکار تھی. جو محکمے جن سے مفاد، جن سے پیسہ مل سکتا تھا، وہ پیپلز پارٹی نے اپنے لوکل باڈیز کا جو قوانین تھے ان کو امینڈ کر کے انہوں نے اپنے نیچے کر دی. ایم کیو ایم بنیادی طور پہ ہر دور میں کسی نہ کسی کی اتحادی رہی ہے. یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ وہ اتحاد میں رہ کے زندہ رہتے. اب یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی ان کے وہ مطالبات پورے کر دے گی جو کہ دفتر کھول دیں، یہ کر دیں، کوائٹ پاسبل کہ پیپلز پارٹی بھی یہ نہ کر سکے، کیونکہ اس کے کچھ سیکورٹی کے اسپیکٹ ہیں. اور باہر سے پھر وہ جو شیطان باہر ہم نے رکھا ہوا وہ پھر دوبارہ تیز ہو رہا ہے، اور اس کو برطانیہ نے کلین چٹ دی ہے کچھ وعدے لے کے، تو وہ شاید پھر بھی دفتر شفتر نہ کھل سکے. لیکن ایک چیز ضرور ہے، پہلے پیپلز پارٹی اکیلے کھا رہی تھی، اب مل کے کھانے کا پروگرام ہو سکتا ہے. کیونکہ سندھ میں جو حالات ہیں، اندرون سندھ جا کے اگر آپ دیکھیں، اور میرے پاس اس کی بہت ساری انفارمیشن یہاں موجود ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی اور صوبے میں اتنی بری حالت ہے جتنی وہاں پہ. لوگ روتے ہیں لیکن الیکٹ نہیں کو کریں. یہ ایک سرٹیفائڈ چیز ہے کہ یہ دھاندلی سے ہوں، کسی طرح بھی ہوں، پیپلز پارٹی دوبارہ حکومت میں آئے گی. یہ وہاں کی پرابلم. لہذا ایم کیو ایم اس ریالٹی کو سمجھتی ہے، اور وہ سارے اپنی ریزرویشنز کے باوجود وہ اسی میں بقا اس کی ہے، وہ اسی میں اپنی سمجھتی ہے کہ بہتری ہے کہ مل کے کچھ کھا پی دیا جائے، وہ بہتر ہے. پھر بھی اگر دفاتر نہ بھی کھل سکے تو یہ ایشو بالکل مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور گزرا ہے اس نے ہماری سیاست کو، اس کے دیوالیہ پن کو بالکل سامنے لا کے رکھ دیا. یہ ننگی سیاست جو ہے یہ اس نے بالکل کھل کے سامنے آ گئی. اور میں اگر ایک نیوٹرل آدمی کی حیثیت سے دیکھوں تو مجھے تو سخت گھن آ رہی ہے سیاست سے جو بھی ہو رہی ہے، اور تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں کوئی جو رواداری وغیرہ کی کہانی آپ بات کر رہے ہیں قطعاً ہے ہی نہیں کہیں کسی جگہ. ہر روز دن میں 3 دفعہ پوزیشنیں بدلتی ہیں کہ جی آج وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہو گیا، لیک سلیک ہو گئی، بات ہو گئی، دعائے خیر ہو گئی، آج وہ فلاں کے ساتھ ہو گیا، ادھر ہو گیا. سب مارے پھر رہے ہیں صرف اپنے مفاد کے. یہی وہ چیز ہے جو کہ اسٹیبلٹی آنے نہیں دے گی اس ملک میں. کوئی فیصلہ ہو بھی جائے تو یہ کھیل چلتا رہے گا، اسٹیبلٹی نہیں آتی. ٹھیک ہے ناظرین، یہ تو تھی ہمارے اینالسٹ کی رائے. اور جب یہی سوال سوشل میڈیا پر صارفین کے سامنے ہم نے رکھا کہ دلچسپ ہو گئی ہے نمبر گیم، اب اس کے بعد سرپرائز کس کو ملے گا، حکومت کو ملے گا یا پھر اپوزیشن کو، تو 32% لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جناب سرپرائز ملے گا حکومت کو، لیکن 68% لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سرپرائز اپوزیشن کو ملے گا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. حکومت کی طرف سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کے بعد نظریں اب پنجاب پر لگ گئی ہیں. صوبے میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے چودھری برادران نے اراکین صوبائی اسمبلی سے رابطہ شروع کر دیے ہیں. حکومتی ٹیم نے جہانگیر ترین گروپ سے رابطہ کر کے پارٹی اقدامات کی حمایت کی درخواست کی ہے. سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے مطلوبہ نمبرز ہمارے پاس ہیں، حکومت کے پاس نہیں ہے. جس سے اپوزیشن نامزد کرے گی وہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گا. اب سوال یہ ہے کہ پنجاب میں سیاسی حالات کیا تحریک انصاف کے قابو سے باہر ہو سکتے ہیں؟ مزمل سہروردی صاحب، کیا حکومت کے لیے اتنا ہی آسان ہے عثمان بزدار صاحب سے استعفیٰ لیا اور چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ لگایا؟ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے. پنجاب میں نمبر گیم مرکز سے بھی پیچیدہ ہے، اور وہاں 186 ارکان چاہیے آپ کو وزیر اعلیٰ منتخب کرانے کے لیے،
اور اس وقت عمران خان کے پاس 186 ارکان نہیں ہیں. ان کی جماعت میں جتنے تقسیم ہو چکی ہے. اور دیکھیں نا اس دن سچویشن روم میں جہانگیر ترین گروپ کے ترجمان نے کہا کہ ہمارے جن لوگوں کی نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے ٹکٹوں کی، وہ آپ چودھری پرویز الہی کی یا اوپر مرکز میں عمران خان کی حمایت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جا چکے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. اس لیے جہانگیر ترین گروپ کے 90% لوگوں کی اگلے انتخابات کے لیے اپوزیشن کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ٹکٹوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ چودھری پرویز الہی کے کہنے پر وہ سب اب واپس آ کر انہیں ووٹ دے دیں گے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کا ٹکٹ کوئی ایسا ٹکٹ نہیں ہے جو جیت کا نشان ہو، یا ان کے پاس کوئی ایسی اس وقت جادو کی چھڑی بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو چودھری پرویز الہی کے ساتھ لگ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس وقت جو جن ٹکٹوں کی انہوں نے حصول کے لیے عمران خان سے بغاوت کی ہے وہ بغاوت وہ پرویز الہی کے لیے ختم کر دیں گے. دیکھیں لوگوں نے عمران خان سے بغاوت کی ہے جس کے بارے میں ہمارے دوستوں کی رائے ہے کہ اس کا پاپولیرٹی گراف بہت اوپر گیا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ روز ان کے 1-2 لوگ اپوزیشن کے پاس ہی جا رہے ہیں. اگر پاپولیرٹی گراف اوپر گیا ہو تو لوگ آپ کے پاس واپس آنے چاہیے، لوگ آپ سے جانے نہیں چاہیے ہیں. پی ایم ایل کیو میں خود ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن مزمل صاحب پھوٹ تو مسلم لیگ نون میں بھی ہے پنجاب میں. 4 لوگ ہیں پچھلے 3 سال سے، وہ 4 سے 20 لوگ ہیں. نہیں، پرائم منسٹر کو ملنے 5 لوگ تھے. پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے جب دعوت دی گئی ہے تو ایک نے انکار کر دیا ہے، 4 لوگ راضی ہوئے ہیں پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے. 4 لوگ ہیں، وہ 5 لوگ پہلے دن سے موجود ہیں اور وہ آج سے نہیں ہے، وہ 2.5-3 سال سے موجود ہیں. وہ 5 لوگ ان کو نکال کر مسلم لیگ اپنی سٹرینتھ 160 پر گنتی ہے. لیکن پی ٹی آئی میں تو یہ تعداد کوئی 20-22 لوگ جہانگیر ترین کے پاس ہیں، 20 لوگ علیم خان کے پاس ہیں، پھر ایک اور گروپ ہے وہاں تو یہ تعداد کو 50-60 کے قریب ہے. وہاں دھڑے بندی بہت زیادہ ہے. بیلنس ایفیکٹ میں اس دھڑے بندی کو نون لیگ کی دھڑے بندی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی کا وہاں سے الیکٹ ہونا مشکل ہے. اگر الیکٹ ہونا آسان ہوتا تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہوتا. وہاں عدم اعتماد جمع ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے اس عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے سیشن کال کر لیا ہوتا. لیکن یہاں چودھری پرویز الہی سیشن کال کر رہے ہیں نہ بزدار استعفیٰ دے رہے ہیں، کیونکہ دونوں کو یہ بات سمجھ ہے اس وقت کہ جب تک اوپر والا مسئلہ حل نہیں ہوگا نیچے کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے شوکت پراجا صاحب، جیسا کہ مزمل صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ ساری صورتحال تو مسلم لیگ کاف کو بھی پتا ہوگی. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ جائے گی مسلم لیگ کاف؟ دیکھیں حکومت کے ساتھ تو کاف کھڑی ہے نا. کاف نے جو کل فیصلہ کیا، کل کاف نے فیصلہ کیا، آج چودھری شجاعت حسین نے اس کی انڈورسمنٹ کر دی کہ تمام فیصلے میری مرضی سے ہو رہے ہیں. تو کاف ابھی نہیں گئی، کاف تو پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی کو نومینیٹ کرنے کا عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ایم این اے جو بھاگ گئے ہیں ان کو یہ واپس لائیں گے. مت بھولیے کہ بنیادی مسئلہ مرکز میں تحریک عدم اعتماد کا ہے. باقی جتنی پرابلمز ہو رہی ہیں وہ اس کی ریمیفیکیشنز ہیں، وہ فوکس نہیں ہے وہ چیز. یعنی سینٹریلٹی آف دا پرابلم لائز ان اسلام آباد. تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ بزدار کو ہٹا دیا جائے. ایک دن تعریف کر دی، دوسرے دن کو کہا کہ بھائی نکل جاؤ آپ، فارغ ہو گئے، ہم چودھری پرویز الہی کو لے رہے ہیں. یا باپ کے حوالے سے کہ آج کسی نے کہا کہ یہ ایک ایم این اے واپس آ گیا، یہ ایم کیو ایم کے ساتھ ری نیگوسیشن، پھر نیگوسیشن، پھر ری نیگوسیشن ہو رہی ہیں. یہ بنیادی طور پر جو اسلام آباد کا مسئلہ ہے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ہے. اب رہی پنجاب والی بات، مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ منحرف ہو گئے یا ناراض ہو گئے یا دیگر گروپس میں چلے گئے، پرویز الہی کا قد عمران خان سے بھی بڑا ہے. وہ تو ناراض عمران خان سے ہو کے گئے تھے نا. تو اگر عمران خان خود نہیں ان کو منا سکے، وہ 13-14 جو ایم این ایز ہیں، تو ان کو چودھری پرویز الہی کیا منائیں گے؟ دوسری بات، جہانگیر خان ترین گروپ یا علیم خان گروپ کا ایک مطالبہ آیا تھا پچھلے دنوں جب یہ دونوں ایک بار ملے بھی تھے، اور اس میں تھا کہ جی آپ عثمان بزدار کو ہٹا دیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. عثمان بزدار تو ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن انہوں نے پرویز الہی کا نہیں کہا تھا.
وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر سے بندہ آنا چاہیے. اگر وہ کل فیصل جب بانا تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن حتمی فیصلہ جہانگیر تری نہیں کریں. نہیں، لیکن ایک آدمی تو نہیں ہے نا، اور بھی بہت سارے گروپس ہیں نا. یہ جو 12-13 ایم این ایز ہیں یہ نیسیسرلی پنجاب سے ہیں. راجہ ریاض ہیں، گوپانگ صاحب ہیں، باسط بخاری صاحب ہیں، احمد حسن، ہر ایم این اے کے نیچے آن ایوریج 2 ایم پی ایز ہیں. تو اگر ان کی وہ اوپر والا جو ہینڈ ہے وہ ناراض ہے تو ونگز جو ہیں وہ تو آٹومیٹکلی ناراض ہیں. ان کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے. ابھی تو آپ پورے پروگرام میں آپ اتحادیوں پہ فوکس کر رہی ہیں، آپ بات کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی اپنی جو اس وقت اپیرنٹلی حکومت کے ساتھ ہیں. بھائی جو ناراض ہیں نہ ہم نے تحریک عدم اعتماد مرکز میں ابھی ان کو گنا ہے، یا ان کے جو کورسپونڈنگ ایم پی ایز ہیں ہم نے ان کو پنجاب میں نہیں گنا. یہ بڑی سٹرینتھ ہے، میں سمجھتا ہوں اتحادیوں سے بھی بڑی سٹرینتھ ہے. آپ کے خیال میں اتحادیوں سے بھی بڑی سٹرینتھ ہے. این بی سی کہیں ایسا تو نہیں کہ وفاق بچاتے بچاتے حکومت کے ہاتھ سے پنجاب ہی چلا جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے، یہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. لگ بھی رہا ہے کہ جو غلط فیصلہ ہوا ہے، اچھا غلط فیصلہ دونوں کے لیے ہوا ہے. ایک ابھی شوکت نے کہا مسلم لیگ کاف انٹیکٹ ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ طارق پرویز چیمہ کا ابھی بیان آیا ہے کہ میں پارٹی کے اندر ہوں، پارٹی میں شامل ہوں، مجھے شجاعت پر مکمل اعتبار ہے، میرا ووٹ عدم اعتماد کے حق میں ہوگا. یہ ان کا بیان ہے، اور ان کے ساتھ ایک آدھ بندہ اور بھی ہوگا ظاہر ہے. تو کاف بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اور اس کے بعد پرویز الہی چودھری کو آپ نے سو کالڈ نامنیٹ کر کے اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. وہ چینا گروپ ہے، ترین گروپ ہے، علیم گروپ ہے، اب تو بیچارہ بزدار کا بھی گروپ ہوگا، کوئی نہ کوئی 7-8 لوگ تو ہوں گے نا بیچارے کے، تو وہ گروپ بھی ہے. تو ایک عجیب و غریب افراتفری ہے پنجاب کے اندر. اور بالکل صحیح کہا مزمل نے کہ آج نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا، جا کے اسمبلی میں وہ فائل کر دیتے کہ جی میں لیڈر آف دی ہاؤس میں بننا چاہتا ہوں. وہ بھی نہیں ہوا. نہ گورنر نے استعفیٰ ابھی تک ریسیو کیا ہے. اور اس کا اثر پڑے گا آپ کا قومی اسمبلی کے اوپر. پنجاب کا اور قومی اسمبلی کا راستہ زیادہ دور نہیں ہے، سندھ کا راستہ دور ہے، پنجاب کا اور اسلام آباد کا راستہ کم ہے. تو وہاں پر جانے کے بعد جب آپ پہنچتے ہیں 4-5 گھنٹے کے بعد تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کھڑے ہیں آپ. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے معاملات کو ڈیل کیا ہے اور جس طرح خط کو ڈیل کیا ہے، اس پر بات نہیں کروں گا میں، جس طرح خط کو ڈیل کیا ہے اس کے بعد تو حالات اور خراب ہیں اور برے حالات ہیں، یہ پھنس چکے ہیں. ٹھیک، صحیح. ناظرین باقی اینالسٹ کی رائے بھی شامل کریں گے. چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی حالات کیا تحریک انصاف کے قابو سے باہر ہو سکتے ہیں. جنرل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جو فیصلہ انہوں نے کیا اس کو چودھری پرویز الہی کو دینے کا، یہ خاصا لیٹ کیا. اس سے حالات خاصے بگڑ چکے، لوگ اپنے اپنے رستے لے گئے. ہر آدمی ایک افراتفری کا عالم اور انڈیویجولز یہی سوچتے ہیں کہ ہم کہیں کسی ڈیل میں پیچھے نہ رہ جائیں. نتیجہ یہ کہ اب تو خاصے لوگ نکل چکے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے تو مسئلہ ہے. فائدہ صرف ایک یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ حکومت خود لوگوں کے جا کے پاؤں پکڑتی کہ ہمیں مت چھوڑو، یہ انہوں نے کام چودھری پرویز الہی کے ذمہ لگا دیا. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو بدماشوں سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی کرائے کا بدماش وغیرہ رکھنا پڑتا ہے، منافق سے ڈیل کرنا ہے تو کوئی منافق پکڑنا پڑتا ہے، کوئی اسی طرح بکاؤ مال مل جائے تو کوئی بکاؤ پکڑنا پڑتا ہے. یہ چیزیں کرنے پڑتی ہیں جو شاید کارگر ہو جائیں، لیکن مشکل لگ رہا ہے اس وجہ سے کہ لوگ اپنا قیمت وصول کر چکے ہوئے. امبر، آپ کے خیال میں مسلم لیگ کاف میں اختلاف کا فائدہ اپوزیشن اٹھا سکتی ہے بالخصوص پنجاب میں؟ جی بالکل اٹھا سکتی ہے، لیکن میں ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گی جنرل صاحب کی بات پر جواب دینا چاہوں گی کہ اگر پرویز الہی صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی ناپیاں بدلی جاتی تھی، تو اب وہ خود وہی کام کر رہے ہیں اگر وہ ان کو قابل قبول ہے. لیکن بات تو یہی ہے کہ ملٹیپل فرنٹس پہ اب لڑائی کرنی ہے نا، صرف وفاق کی بات نہیں ہے، پنجاب میں بھی اب کرنی ہے. تو اس سے قبل بھی سیاسی معاملات بہت اچھی طرح ہینڈل تو نہیں کر پائی حکومت، ان کی ایک بڑی کمزوری تھی، تو اب زیادہ مشکل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ تو تھی ہمارے اینالسٹ کی رائے. اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.